अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाल नामा के साथ मैं हूं इमरान सनाउल्लाह। नाज़रीन, ईरान में हालिया मुजाहरों के बाद अचानक छा जाने वाली खामोशी ने खित्ते में कई सवालात को जन्म दे दिया है। बजाय हालात मामूल पर आ चुके हैं, मगर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ईरान के खिलाफ सख्त बयानात और मुमकिन फौजी कार्रवाई की धमकियां बदस्तूर जारी हैं। ऐसे में ये सवाल अहम हो जाता है कि आया ये खामोशी वाकई इस्तेहकाम की अलामत है या फिर किसी बड़े तूफान से पहले का सुकूत। अमरीकी मीडिया में ईरान के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई और हत्ता के रजीम चेंज के इम्कानात पर बहस हो रही है। ताहम ईरान को रूस और चीन जैसी बड़ी ताकतों की हिमायत हासिल है, जो इस मामले को वेनेजुएला से यकसर मुख्तलिफ बनाती है। दूसरी जानिब खलीजी अरब ममालिक, जो बज़ाहिर अमरीका के इत्तेहादी हैं, पसे पर्दा सिफारतकारी के जरिए किसी भी मुमकिन जंग के तबाहकुन असरात से बचने की कोशिश कर रहे हैं। ईरान में मुआशी दबाव, महंगाई और अवामी बेचैनी के बावजूद हुकूमत ने हालात पर कंट्रोल कैसे हासिल किया, और क्या मौजूदा हिकमत अमली वाकई इन्फ्लेशन पर काबू पाने में मौसर साबित हो सकेगी। दूसरी जानिब अफगान तालिबान की आला क़यादत में सख्त अंदरूनी इख्तलाफात मंजर आम पर आए हैं और ये कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत अब अमली तौर पर दो धड़ों में तकसीम हो चुकी है। बरतानी नशरियाती इदारे BBC की एक हालिया तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान के सरबराह हैबतुल्लाह अखुंज़ादा की एक लीक होने वाली ऑडियो क्लिप में उन्हें मुतनब्बे करते हुए सुना जा सकता है कि अंदरूनी तकसीम के नतीजे में इस्लामी अमारात का खात्मा हो सकता है। BBC के मुताबिक तालिबान क़यादत दो वाज़े धड़ों में मुनक़सिम है। कंधार में मौजूद गिरोह की क़यादत हैबतुल्लाह अखुंज़ादा के हाथ में है, जो एक सख्त गिर इस्लामी अमारात के कायल हैं। हैबतुल्लाह अखुंज़ादा इंटरनेट को गैर इस्लामी मवाद का जरिया समझते हैं, मगर काबुल क़यादत के लिए ये हुक्म नाकाबिल कबूल था, क्योंकि हुक्मरानी, तिजारत और असर रसूख का बड़ा हिस्सा इंटरनेट पर मुनहसर है। इसी पर बात करेंगे। मैं ज्वाइन कर लिया है साबिक सफ़ीर हैं जियर बलोच साहब। जियर बलोच साहब, आपको प्रोग्राम में हम खुश आमदीद कहते हैं। सर, सबसे पहले तो अर्ज़ कीजिएगा, 2 हफ्तों से हम देख रहे हैं ईरान में काफ़ी कशीदगी हमें नज़र आ रही है, लेकिन अब हालात कदरे मामूल पर आना शुरू हो गए हैं। लेकिन इसके बावजूद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकियां जो हैं वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही। अब हम क्या कह सकते हैं, खतरा टल गया या हमले का खदशा भी मौजूद है? बहुत शुक्रिया, थैंक यू। पहले तो मैं समझता हूँ कि ईरान की जो इस वक्त सिचुएशन है उसे समझने की जरूरत है। ये सिचुएशन जाहिर है साल साल के सैंक्शंस और बड़ी क्रिपलिंग सैंक्शंस हैं, जिसने पूरी इकोनॉमी को एक लिहाज से नॉन फंक्शनल कर दिया है। इस वक्त वहाँ जो इन्फ्लेशन का रेट है, हमें सबको पता है कि $1 के बदले में 1.74 या 47 बिलियन रियाल्स आर टूमार्स मिलते हैं। इसका मतलब है कि इट इज एक्चुअली वर्थलेस बन गई है उनकी जो करेंसी। इन हालात में वहां पे हुआ ये है कि इस इन्फ्लेशन से, इस महंगाई से मुआशरे के तमाम तबकात पे असर पड़ा है। लेबर से लेके दुकानदार, जो बाजारी जिसे कहते हैं, बाजार में रहने वाला, मिडिल क्लास, जो भी है। बहरहाल अब हालत ये है, बता रहे हैं लोग, जो रिपोर्ट्स आ रही है कि उनके लिए खाने की तंगी हो गई। जी। तो जाहिर है लोग तभी बाहर आते हैं जब देखते हैं कि फैमिली के लिए, बच्चों के लिए खाना नहीं। फिर उस तंगी को समाजी तंगी से भी रब्त किया जाता है कि वो बड़े पढ़े लिखे लोग हैं। वी मस्ट नॉट फॉरगेट कि ईरान के लोग, ईरान में लिटरेसी रेट इज अबाउट 100%, और उसमें आप इतना अगर सफोकेशन रखेंगे तो फिर इस किस्म के जो है वो चीजें जरूर होंगी। वो तो ठीक है अब जियर बलोच हम साहब, जो आपकी है बात वो दुरुस्त जिस है। धार ईरानी जी जो है काफ़ी सफ़र कर रहे हैं और इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा वहाँ पर बढ़ चुकी है, और कारोबारी जो बरादरी है वो बहुत शदीद, उन्होंने एहतजाज भी किया है। लेकिन ये एहतजाज जो है वो काफ़ी कशीदा उस वक्त हो गए जब बहुत से लोगों ने वहाँ पर तोड़ फोड़ की, दुकानों को नुकसान पहुँचाया, मसाजिद को नुकसान पहुँचाया, लोगों को कत्ल किया। अब अमरीका ईरानियों का खैर खा कब से हो गया, और अगर रजीम चेंज के लिए वो एफर्ट कर रहा है या हमला करना चाहता है, तो क्या ईरानी अवाम के मसाइल का हल जो है रजीम चेंज में है बकौल अमरीका? डेफिनेटली नॉट। पहली बात तो है कि हम उसूली तौर पे एज अ फ्रेंड्स ऑफ, और हमारे ईरान के साथ तो तारीखी, रवायती, समाजी, इस्लामिक रिलेशनशिप है। हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि किसी भी मुल्क में, और खासतौर पर हमारे नेबरहुड में, कोई जो है वो हमला हो या ऐसी कोई इंटरवेंशन हो जो कि उसके अंदरूनी मामला है। तो वैसे भी
جو ہم انٹرنیشنل ریلیشنز کی بات کرتے ہیں، خارجہ تعلقات کی بات کرتے ہیں، یا یونائٹڈ نیشنز کے چارٹر کی بات کرتے ہیں، تو اس میں ممانعت ہے. کوئی بھی کنٹری تیسری کنٹری کو نہیں بتا سکتی کہ آپ نے کیا حکومت میں کرنا ہے یا نہیں کرنا. ڈیفینیٹلی یہ انٹرونشن واز ناٹ ایکسیپٹیبل. اس لیے ابھی جو اسٹینڈ ڈاؤن تھوڑا سا نظر آیا ہے، تھوڑی سی خاموشی نظر آئی ہے، سکوت نظر آیا ہے، وہ اسی وجہ سے کہ کمپلیٹلی یونانیمٹی تھی مسلمان ملکوں میں اور نیبرنگ ملکوں میں، جس میں پاکستان بھی شامل ہے، ترکی ہے، سعودی عرب ہے، اور باقی جو بڑے قطر ہے. ان تمام کا جو ہے وہ میسج بڑا اسٹرانگ گیا ہے یو ایس کے پاس کہ اس سے انسٹیبلٹی بڑھے گی، لوگ اور جو ہے وہ مزید اور اینگر ہوگا، اور جو تمہارا آبجیکٹو ہے وہ کبھی بھی حاصل نہیں ہو سکتا. یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا، یا unless you do the Iraq again. لیکن ہم نے عراق میں دیکھ لیا کہ اب کتنے سال ہو گئے، ابھی تک وہ تتر پتر ہے، اسٹیٹ کی نظر کوئی چیز نظر نہیں آتی، پتہ نہیں کتنے دھڑوں میں ملک بٹا ہوا ہے. سیم از دا کیس وتھ سیریا. کیا یہ ایک اور سیریا یا عراق بنانے چلے تھے؟ تو اس کی اجازت میرا خیال ہے امن کے لیے جو لوگ چاہتے ہیں کہ خطے میں امن ہو، وہ کبھی اس کو بالکل نہیں دیگر دیں گے. ممالک بھی اس میں ایفرٹ کر رہے ہیں، اس میں امریکہ کے اتحادی ممالک بھی، خاص طور پر خلیجی ممالک بھی اس میں شامل ہیں اس وقت. سر آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے. ماہر بین الاقوامی امور انزا ثاقب صاحبہ نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے. انزا صاحبہ آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں. انزا صاحبہ، برطانوی میڈیا جو ہے مسلسل اس چیز کو رپورٹ کر رہا ہے کہ تمام اشارے ہیں کہ ایران پر عنقریب حملہ ہونے والا ہے. اب تو ایران کے حالات قدرے جو ہے وہ نارملائز ہو رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود حملے کا خطرہ اور خدشہ اب بھی کیوں موجود ہے؟ دیکھیں، ایران کے اندر حملے کی جہاں تک بات ہے، آئی تھنک اٹس مور اسپیکولیشن. ریئل تھریٹ یہاں پہ جو ایکچوئل ابھی نظر آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ ایک جو بریڈ کے لیے شروع کیے گئے تھے ایک پروٹیسٹ، وہ اب کنورٹ ہو گئے سارٹ آف لیٹس سے کہ موومنٹ کے شکل میں. اور یہاں پہ ایک چیز جو ہمیں یہاں نوٹس کرنی چاہیے کہ ابھی اٹس کوائٹ ڈس جوائنٹڈ، کہ ایون دو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ایک فیس ہے کہ کوئی آن گراؤنڈ لیڈر نہیں ہے، اٹس سارٹ آف اے لیڈر لیس موومنٹ. لیکن جو نوٹس کرنے والی بات ہے نا جی، وہ یہ ہے کہ پہلی مرتبہ اکراس دا بورڈ سارے پروونسز میں کوئی سوشل اسٹرکچر پہ بیس نہیں، لیکن جیسے آپ دیکھیں کہ جو تاجر طبقہ ہے، اس کے علاوہ جو ایلیٹس ہیں، اس کے علاوہ ایون ریلیجس شہروں میں جہاں زیارات ہیں وہاں بھی لوگ نکل آئے ہیں. سو آئی تھنک اور یہ بھی رپورٹ کیا جا رہا ہے کہ ڈیفینیٹلی شہادتیں ہوئی ہیں جو سویلینس پہ پروٹیسٹرز کے اوپر ان کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی ہے. سو آئی تھنک کہ یہاں پہ ایک ریجنل حوالے سے جو میں بات کروں گی کہ ایک ریئل تھریٹ جو بنتا ہے وہ یہی ہے کہ کسی بھی قسم کی، کسی بھی فارم کی انسٹیبلٹی ایران کے اندر وہ ایک ڈائریکٹ امپیکٹ کرتی ہے پاکستان میں. کیونکہ دیکھیں آلریڈی وی آر ایگزاسٹڈ آن آر ایسٹرن اینڈ ویسٹرن بارڈرز، جہاں پہ انڈیا اور افغانستان جس طرح کی پراکسیز ہیں وہاں پہ ڈائریکٹ انڈائریکٹ حملے ہوئے جا رہے ہیں. تو آئی تھنک مور دین ایور پاکستان بھی اس ریجن کا جو کہ کیپر آف پیس اینڈ اسٹیبلٹی ہے یہاں پہ افورڈ نہیں کر سکتا کہ کسی بھی قسم کی انسٹیبلٹی ہو ایران کے اندر. دیکھیں بات اب نا صرف ڈالر کی نہیں رہی، اس کا جو ڈالر ٹو ایرانی ریال ریشو ہے، اب بات جو ہے نا وہ کافی حد تک بڑھ گئی ہے. ابھی آؤٹ رائٹ لوگ ایک رجیم چینج مانگ رہے ہیں، اور آئی تھنک کہ جو رولنگ گورنمنٹ ہے اس نے پراپرلی اس چیز کو ہینڈل نہیں کیا. لیکن انزا صاحبہ، ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 2 روز میں بالکل ایک شفٹ ہمیں نظر آیا ہے احتجاج کے حوالے سے. دیکھا جائے تو کاؤنٹر پروٹیسٹ بھی ہوئے ہیں اور حکومت کے حق میں جو لوگ ہیں وہ بہت بڑی تعداد میں باہر نکلے ہیں. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ حوصلہ افزائی کرتے رہے ہیں مظاہرین کی. وہ یہ کہتے رہے ہیں کہ اداروں کا کنٹرول سنبھال لیں، احتجاج جاری رکھیں، اور ان کے لیے مدد بس آ ہی رہی ہے. لیکن اس کے باوجود سچویشن جو ہے وہ نارملائز ہو رہی ہے. آپ کے خیال میں اس وقت حالات کس کے کنٹرول میں ہیں؟ میں پہلے بھی یہی کہوں گی کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے جہاں تک معاملات ہیں، ہم نے ابھی تک جو ان کی موڈس آپرینڈائی دیکھا ہے وہ مور ان دا فارم آف ہارڈ لائن اکنامک سینکشنز اور اس طرح کی چیزیں ہیں رادر دین ایکچوئل ملٹری مائٹ یا ملٹری انٹرفیئرنس. بیکاز آئی ڈونٹ تھنک کہ امریکہ بھی اب ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم افورڈ کر سکتا ہے. جی وینیزویلا کا قصہ بھی ہم نے ابھی دیکھا ہے حال ہی میں. تو اس طرح نہیں ہے کہ کوئی فوجیں بھیج دی جائیں گی اور ایران کے اوپر کوئی جنگ چھڑ جائے گی. آئی تھنک دیٹ از اے بٹ فار فیچڈ.
हाँ, लेकिन ऑब्वियसली जहाँ तक बात है इन टर्म्स ऑफ के सैंक्शंस हैं और बाकी सारी चीज़ें भी हैं, जी हुकूमत के सपोर्ट में भी लोग निकले हैं, लेकिन एक बड़ी तादाद वहाँ है, खासकर यूथ की, और वो अक्रॉस द क्लासेस है ना। पहले तो जी हम सिर्फ कहते थे कि जी एक वो तबका जो वर्कर क्लास है, लेकिन अब यहाँ पे ट्रेडर्स भी हैं, उसके अंदर फिर आपकी रूलिंग लीड भी है, जो इकोनॉमिकली सिग्निफिकेंट लोग हैं वो भी मौजूद हैं। फिर उसमें ना देखिए एक और फैक्शन भी जो हमें देखना पड़ेगा कि वहाँ पे सिर्फ ये नहीं है कि एक पर्टिकुलर एथनिसिटी के लोग हैं। जी। अब यहाँ पे हमने देखा है कि जो कर्डिश रीजन के लोग हैं वो भी निकले हैं, जो जिनकी रूट्स बलूचिस्तान के साथ हैं वो भी निकले हैं। सो यहाँ पे आई थिंक मोर देन लाइकली है कि प्रेशर भी बिल्डअप होगा। और जहाँ पे देखें एक और भी सिनारियो जिसका बार बार जिक्र किया जा रहा है, पॉपुलर बिलीफ है कि जी एक वेस्टर्न इम्पोर्टेड एजेंडा है और रजा पहलवी को लाने की कोशिश है। बट आई थिंक शायद कहीं ना कहीं एक नैरेटिव आप इंपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन कितने प्रोटेस्टर्स इंपोर्ट कर लेंगे? जिस तादाद में लोग निकले हैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट, मुझे नहीं लगता कि इतने ज्यादा ठीक। कोई इम्पोर्टेड प्रोटेस्ट हो सकते हैं। हाँ, लाइक आई सेड के नैरेटिव के हवाले से बात हो सकती है, लेकिन और जहाँ तक रजा पहलवी का भी स्टांस है कि ऑब्वियसली वहाँ पे अभी तो फिलहाल यही कहा जा रहा है कि जी इट इज गोइंग टू बी मोर लाइक एन इंटरिम गवर्नेंस और फिर ठीक है अंजर साहिबा, ये अहम नुक्ता आपने उठाया। लेकिन जिया बलोच साहब, जब भी बैरूनी हमले की बात होती है ना, तो किसी भी मुल्क में कोई बैरूनी हमला हो तो अवाम जितनी भी तकसीम हो वो मुत्तहिद हो जाती है। तो आपके ख्याल में अमेरिका की क्या कैलकुलेशन होगी? क्योंकि ये बात तो तयशुदा है ना कि अगर बैरूनी हमला या अमेरिका हमला करता है तो अवाम एक तो मुत्तहिद हो जाएगी और अमेरिका के खिलाफ नफरत मजीद फैलेगी। कोई शक नहीं, ये डेफिनेटली ये एक फैक्टर है, रिस्टेनिंग फैक्टर। सेवरल फैक्टर्स जो कि भी रिस्टेन कर रहे हैं। तो ये कि अमेरिका ऑलरेडी बहुत सारे फ्रंट पे ट्रम्प जो है वो फैला चुका है कन्फ्रंटेशन को अपनी। वेनेजुएला में है, अभी ग्रीनलैंड में नेटो के फोर्सेस आ गए हैं, और मिडल ईस्ट में मुश्किल से जाके गजा में काइंड ऑफ सेमी फायर जो है वो बंदी की हुई है। तो एक फ्रंट खोलना इनके लिए बड़ा मुश्किल है। फिर ये कि वो काउंटर वेलिंग फोर्सेस भी हैं। वी मस्ट नॉट फॉरगेट कि चाइना और रशिया भी क्वाइटली खड़े हुए हैं, इस लिहाज से कि वो उनका बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, एटलीस्ट फॉर चाइना, क्योंकि 90% ऑफ द ईरानियन ऑयल गोज टू चाइना। तो अब अगर ये फिर तबाही की तरफ आता है, जिसमें डेफिनेटली टारगेट्स उनकी इकोनॉमिक हब्स होंगे। पॉपुलेशन तो नहीं होगी जिसमें ऑयल वेल्स हैं और रिफाइनरीज हैं, क्योंकि वो न्यूक्लियर तो ऑलरेडी वो न्यूट्रलाइज कर चुके। मैं समझता हूँ कि उधर से भी उनको सिग्नल आए होंगे कि भाई बर्दाश्त की भी कोई हद होती है, और डिस्टर्बेंस की भी कोई हद होती है। तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा कैलकुलेशन उनको करना पड़ेगा अगर वो हमला करते। और ये फिर ये नहीं कि ये वन ऑफ नहीं होगा। असल में ये बात मैंने कहीं पढ़ी भी कि इजराइल और अमेरिका की जो कंसल्टेशन, उसके अंदर यही था कि अगर करना है तो बड़ा इसको फिर हमें आगे तक ले जाना है और लॉजिकल एंड तक ले जाना है। उस लॉजिकल एंड के लिए इनको बहुत बड़ी कीमत अदा करनी पड़ेगी। रिएक्शन ऑफ ईरान है, रिएक्शन ऑफ द लोकल जो वहाँ रीजनल कंट्रीज हैं, और इनफैक्ट एक स्टेटमेंट आई है कि अनस्टेबिलिटी जो है वो अगर होती है ईरान में तो वो लामहला जाएगी रीजनल कंट्रीज में, और वो ऑलरेडी फर्टाइल स्टेट्स है। चाहे कि हमें नजर आए बड़ी खामोशी है, वहां बड़ा अमन है, मसलन ये जेसीसी कंट्रीज है, बाकी तो खैर टूट फूट गई अनफॉर्चुनेटली, लेकिन ये कंट्रियां, लेकिन दे के नॉट, उनमें इतना रेजिलियंस नहीं है कि एक वॉर को कर सके। और इसी तरह से पाकिस्तान भी तो डायरेक्ट है कि रिफ्यूजीज भी खुदा ना खास्ता हो सकते हैं, और मसाइल टेररिज्म के ऑलरेडी वी आर फेसिंग सो मच ऑफ टेररिज्म, तो टेररिज्म और बढ़ सकता है। जाहिर है वो एलिमेंट्स जो कि गवर्नमेंट के साथ है, अगर इस वजह से टॉपल होती है मार्केट की तरफ से, तो फिर रेजिस्टेंस तो आएगा। तो आई थिंक इट्स वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि उसका असर जो है वो पूरे खित्ते पे पड़ेगा। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका जिया बलोच साहब, आपने हमें वक्त दिया। अंजर साकिब साहिबा आपका शुक्रिया। और ईरान के मामले पर सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास जो है वो आज हो रहा है। ईरान के मामले पर बहस की जा रही है, लेकिन जितने भी बैन अक़वामी इदारे हैं इनसे कोई उम्मीद रखना जो है वो कोई फ़ायदे वाली बात नहीं है, क्योंकि जिसके हाथ में लाठी होती है भैंस भी फिर उसी की होती है।
اور امریکہ جو کہ طاقت کے بل بوتے پر دھمکیاں بھی دے رہا ہے. وینزویلا میں ہم نے دیکھ لیا کہ ان کے صدر کو وہ اغوا کر کے لے گئے, اور ایران میں بھی رجیم چینج کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں اور یہ دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ وہاں پر حملہ آنے والے 24 گھنٹوں میں 48 گھنٹوں میں ہو سکتا ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ ایسی کوئی کشیدگی نہ ہو, کیونکہ ایران پاکستان کا ہمسایہ ملک بھی ہے. اگر ایران پر حملہ ہوتا ہے تو خطے پر بھی اس کے برے اثرات پڑیں گے. فی الحال ایک چھوٹی سی بریک, اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ملک میں جاری جو سیاسی کشیدگی اس پر بات ہوگی. ایک بریک کے بعد ویلکم بیک. ملک میں سیاسی کشیدگی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی. جہاں ایک طرف تحریک انصاف سڑکوں پر مزاحمت کی سیاست کا واحد راستہ قرار دیتی ہے, تو دوسری جانب حکومت مفاہمت کی بات کرتے ہوئے بھی سخت اقدامات سے پیچھے ہٹتی نظر نہیں آتی. پی ٹی آئی کی اسٹریٹ موومنٹ, اپوزیشن اتحاد کی 8 فروری کی احتجاجی کال اور مذاکراتی عمل میں آنے والا تعطل اس سوال کو جنم دے رہا ہے کہ کیا واقعی سیاسی مسائل کا حل پارلیمنٹ سے باہر تلاش کیا جا رہا ہے, یا پھر پس پردہ کوئی اور حکمت عملی کار فرما ہے. لہٰذا یہ جاننا بہت اہم ہوگا کہ آیا تحریک انصاف نے حتمی طور پر مزاحمت کا راستہ اختیار کر لیا ہے, یا مفاہمت کی کوئی گنجائش اب بھی موجود ہے, اور عمران خان کی رہائی کے بغیر کیا کسی قسم کے مذاکرات ممکن ہیں. نئے لیڈر آف دی اپوزیشن محمود اچکزئی تحریک انصاف کو کس حد تک ساتھ لے کر چل پائیں گے, اور اپوزیشن اتحاد واقعی کتنا مضبوط ہے. دوسری جانب بات یہ بھی کریں گے کہ اگر حکومت حالات کو کنٹرول میں قرار دے رہی ہے تو پھر اپوزیشن کی سیاسی سرگرمیوں سے یہ بے چینی کیوں ہے. مفاہمت اور سختی کے دو متضاد رویے آخر کس پالیسی کا حصہ ہیں. اتحادی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے بار بار فاصلہ اختیار کرنے کے باوجود حکومتی اتحاد کا مستقبل کیا ہے, اور سب سے بڑھ کر عمران خان سے ملاقاتوں پر پابندی جیسے معاملات کو طول دے کر کیا حکومت خود سیاسی عدم استحکام کو ہوا نہیں دے رہی. انہی سوالات کا جواب جاننے کی کوشش کریں گے. ہمیں جوائن کر لیا ہے رہنما مسلم لیگ نون شاہ زیب درانی صاحب نے. شاہ زیب درانی صاحب, آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. شاہ زیب صاحب, اب حکومت یہ تاثر دے رہی ہے کہ صورتحال انڈر کنٹرول ہے اور اپوزیشن کے کسی بھی تحریک سے یا احتجاج سے حکومت کو فرق نہیں پڑتا, لیکن اگر دیکھا جائے تو فرق پڑتا ہے, کیونکہ جب سے سی ایم کے پی نے اسٹریٹ موومنٹ کا آغاز کیا ہے اس کے بعد سے حکومتی حلقوں میں کچھ بے چینی نظر آئی ہے. لاہور کا دورہ ہو ان کا یا پھر دورہ سندھ ہو, تو اس سے حکومتی وزراء اور حکومتی اراکین کچھ ناراض اور نالائی نظر آئے ہیں. کیا واقعی آپ اس تحریک سے کچھ خوفزدہ ہیں یا صورتحال کنٹرول میں ہے؟ جی تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می ان دا شو. سب سے پہلی بات تو میرے خیال میں نہ کوئی صوبائی حکومت نہ ہی وفاقی حکومت جو ہے وہ خوف زدہ ہے. خوف زدہ ہونے کی نہ کوئی وجہ ہے نہ کوئی ضرورت ہے. انہوں نے سوائے یہاں پہ آ کے کوئی ہلڑ بازی کرنے کے اور تنقید کرنے کے کیا کیا ہے. مطلب یہ کوئی جس طرح اس کو ہوا یا رخ دی جا رہی ہے کہ جس طرح وہ آئیں, اور اسٹریٹ موومنٹ کون سی اسٹریٹ موومنٹ انہوں نے یہاں پہ دکھائی ہے, کیا کر سکے وہ یہاں پہ. مطلب لاہور بھی آپ نے دیکھا, سندھ میں بھی رسپانس آپ نے دیکھا, مجھے تو کوئی ایسے خاص ان کے رسپانس جو ہے نظر تو نہیں آیا. ویئرز وہ ایک صوبے کے جن کے وہ کہتے ہیں جی میں 4 کروڑ صوبے کا جو ہے وہ چیف منسٹر ہوں میں, تو کیا اس صوبے میں وہاں پہ حالات کیا بہت اچھے ہیں. وہاں پہ کیا کوئی دودھ اور شہر کی نہریں بہہ رہی ہیں, وہاں پہ ان کی تیسری گورنمنٹ چل رہی ہے, تو کیا وہاں پہ بچوں کے لیے تعلیم فری کر دیا ہے, اور لڑکیوں کو کیا وہاں پہ جو ہمارے ان کے لیے وہاں پہ ایجوکیشن جو ہے وہ اچھی ہو گئی ہے, کیا صحت کے معاملات وہاں پہ بہتر ہو گئے ہیں, اور کیا وہاں پہ لوگ پاورٹی کے لائن سے اوپر آ چکے ہیں, کیا وہاں پہ جاب لیسنس ختم ہو چکی ہے, کیا وہاں پہ ہر طرف امپلائمنٹ ہے. تو اگر وہاں پہ سارے مسائل ہیں تو پھر وہ یہاں کیا کر رہے تھے, کہاں گھوم رہے ہیں وہ, کیا ان کی سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ نہیں ہے, فرسٹ ٹیئر لیڈرشپ کہاں گئی ان کی, وہ کیا یہ موومنٹ نہیں کر سکتے تھے, کیا وہ آ کے یہاں پہ لوگوں کو موبلائز نہیں کر سکتے. یہ صرف اپنی پبلسٹی کے لیے یہاں پہ آ کے جو ہے نا 4 تصویریں کھنچوانا اور لوگوں میں اپنا جو ہے نا وہ صرف جسٹ ہز اون مارکیٹنگ, سوائے سی ایم نے اپنی مارکیٹنگ کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں کیا. اس میں کوئی پی ٹی آئی کا کہیں پہ بھی کوئی ایلیمنٹ نہیں تھا. لیکن سر وہ کہا یہی جا رہا ہے کہ سی ایم کے پی جو ہیں وہ پولیٹیکل سپیس حاصل کرنے آئے تھے تھوڑی سی. پنجاب میں تو ان کو نہیں ملی اتنی پولیٹیکل سپیس, لیکن سندھ گورنمنٹ نے ان کو بڑے اچھے طریقے سے ویلکم بھی کیا, اور وہاں پر انہوں نے کچھ لوگوں سے خطاب بھی کرنے میں کامیاب ہو گئے. ہزاروں لوگ انہوں نے اکٹھے بھی کر لیے. تو وہ اس لحاظ سے اس چیز کو کامیاب قرار دیتے ہیں کہ ان کا دورہ اس لحاظ سے کامیاب تھا کہ ہمیں اب تھوڑی سی پولیٹیکل سپیس ملنا شروع ہو گئی ہے, جو کہ اسٹریٹ موومنٹ کے لیے بڑی ضروری ہے. یہ آپ اسے آپ کیسے اسپیس کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں جب پنجاب آئے تو ایکچولی پنجاب میں تو ان کو مطلب کوئی بھی وہ نہیں. سندھ آئے تو سندھ میں سندھ حکومت نے ان کی تھوڑی سی جو ہے نا وہ
ایکچولی تھوڑی سی ان کے ساتھ ویلکم کیا, ان کو اجرک ٹوپی پہنا دی, تو انہوں نے اجرک اور ٹوپی کو دیکھتے ہوئے وہ بھی انہوں نے جو ہے نا بعد میں زرداری صاحب کے اوپر ہی جو ہے نا انہوں نے چڑھائی شروع کر دی ایکچولی. تو کون سی اسپیس ملی انہوں نے؟ اچھا وہ آئے ہیں یہاں پہ کراچی میں, اب کراچی میں انہوں نے جو ہے نا 2-4-5 ہزار لوگ جمع بھی کر لیے. تو ایک طرف وہ دعویٰ کرے پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہونے کا, اور پاکستان کے سب سے بڑے شہر میں آ کے وہ سر کیا کچھ ہزار لوگ 2-4-5 ہزار لوگ جمع کرنے کے وہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ سب سے بڑی جماعت ہیں اور ہم نے یہاں پہ پولیٹیکل اسپیس مل گئی ہے. یہ ان کی بہت خام خیالی ہے کہ اگر انہیں لگ رہا ہے کہ انہیں یہ کوئی اسپیس ملی ہے, انہیں کوئی اسپیس نہیں ملی ہے. یہاں پہ میرے خیال میں اگر کراچی میں کوئی اگر یہاں پہ شادی بھی ہو تو وہاں پہ میرے خیال کو 4-5 ہزار سے زیادہ لوگ جو ہے اکٹھے ہو جاتے ہیں. یہ تو بہت نارمل سی بات ہے. ٹھیک ہے جی. رہنما تحریک انصاف عامر مغل صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے. مغل صاحب آپ کو بھی پروگرام میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں. مغل صاحب, پاکستان تحریک انصاف تو یہ دعویٰ کرتی ہے کہ جی پنجاب کا دورہ بھی سی ایم کے پی کا بڑا کامیاب رہا, دورہ سندھ بھی بڑا کامیاب رہا, لیکن سینیٹر شاہ زیب درانی صاحب یہ کہتے ہیں کہ جتنے بندے آپ نے کراچی میں سندھ میں اکٹھے کیے ہیں اس سے زیادہ تو کراچی کی ایک شادی میں اکٹھے ہو جاتے ہیں. تو یہ آپ کا کامیاب تحریک آپ کی کس طرح سے ہوئی ہے پھر؟ جی بہت شکریہ جی آپ کا. شاہ زیب درانی صاحب جو ہے نا وہ بادشاہ آدمی ہے. جو پنجاب میں ان کی جو وزیر اعلیٰ ہے انہوں نے کیا سہیل آفریدی کے ساتھ, وہ بھی دنیا نے دیکھا کس طریقے سے ان کے راستے روکے گئے. ندیم افضل چند صاحب نے اس پہ بیان دیا, میں نے خود ان کی ٹویٹ پڑھی کہ موٹر وے جو ہے اس کے سارے راستے بند کر دیے گئے تاکہ لوگ سہیل آفریدی کا استقبال نہ کر سکے. لاہور میں جیسے لیبرٹی مارکیٹ بند کی گئی, لاہور میں جس طرح گرفتاریاں کی گئی, لوگوں کو گھروں سے اٹھایا گیا, روڈ بازار بند کیے گئے, سب چیز جام کر کے پھر شاہ زیب درانی صاحب جب یہ دعویٰ کریں کہ سہیل آفریدی کا استقبال کامیاب نہیں ہوا, تو میرے خیال میں کامیابی تو یہی ہوتی ہے جو دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے. دوسری بات انہوں نے سندھ کی تو سندھ میں انہوں نے پہلے تو ایک گڈ جسچر دینے کی کوشش کی. ان کے ایک صوبائی وزیر ہیں, وہ وہاں پہ گئے, ایئرپورٹ پہ استقبال کیا. ان کے خیال میں شاید یہ ہوگا کہ لوگ آئیں گے نہیں, یا تحریک انصاف کے ساتھ وابستہ لوگوں پہ جتنے مقدمات ہیں, جتنا ان کو اذیت کا اور فسطائیت کا نشانہ بنایا جاتا ہے, تو عوام ڈر سے نکلے گی نہیں. تو جیسے ہی عوام نکلی پھر آپ نے دیکھا کس طرح گاڑیاں توڑی گئیں, کس طرح لوگوں کو گرفتار کیا گیا, کس طرح این او سی جو ہے اس کو پہلے کہا گیا جی کہ ہم دے رہے ہیں, پھر کہا ہم نہیں دیتے ہیں, پھر جا کے آج اگر جلسہ ہے تو رات کو اس کا این او سی دیا. پھر جس طریقے سے جلسہ گاہ کے باہر سے لوگوں کو اٹھاتے رہے, سارے مناظر لائیو چلے ہیں, یہ ٹی وی پہ سب نے دیکھے ہیں. مغل صاحب سوری ٹی وی تو الزام تو آپ کی قیادت پہ ہی لگ رہا ہے نا. شرجیل میمن صاحب نے یہ بیان دیا کہ ایک مرتبہ پھر سے آپ لوگوں نے 9 مئی دہرانے کی کوشش کی ہے. کس کی کوشش کی ہے؟ 9 مئی کو دہرانے کی کوشش کی ہے سندھ میں بھی. نہیں, آپ کی آواز کٹ جاتی ہے. کس چیز کا انہوں نے جس بولا طرح کوشش سے کی ہے؟ توڑ پھوڑ ہوئی ہے, پتھراؤ ہوا ہے, انتشار پیدا کرنے کی کوشش کی گئی, تو شرجیل امام میمن صاحب یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے 9 مئی کو دہرانے کی کوشش کی ہے سندھ میں. نہیں تو مجھے آپ بتائیں نا, کوئی ایسی ویڈیو, کوئی ایسا کلپ دکھائیں کہ تحریک انصاف نے کسی پولیس کی گاڑی پہ حملہ کیا ہو, تحریک انصاف نے کسی سرکاری عمارت پہ حملہ کیا ہو, کسی تحریک انصاف نے کسی جا کے کسی کی پرائیویٹ پراپرٹی پہ یا کسی گاڑی پہ حملہ کیا ہو. تو تحریک انصاف اپنا جلسے کا, جلوس کا یا احتجاج کا یا اپنے ریلی کا حق ایکسرسائز کرتی ہے, تو یہ 9 مئی کیسے ہو جاتا ہے؟ یہ تو باعث شرم کا مقام ہے. سندھ کی فارم 47 کی ناجائز حکومت کے لیے اور اس پنجاب کی فارم 47 کی ناجائز حکومت کے لیے, کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف کی مقبولیت نہیں ہے, تحریک انصاف کی مقبولیت ختم ہو گئی ہے اور سہیل آفریدی کو دنیا نہیں چاہتی ہے جو کہ عمران خان کے نام پہ سندھ یا پنجاب کا دورہ کرتا ہے, تو آپ فری ہینڈ دیں. آپ راستے میں روڈے کیوں اٹکاتے ہیں, آپ لوگوں کو گرفتار کیوں کرتے ہیں, آپ روڈ کیوں بند کرتے ہیں, آپ بازار کیوں بند کرتے ہیں, آپ ناکے کیوں لگاتے ہیں, آپ لوگوں پہ ظلم و تشدد کیوں کرتے ہیں, آپ گاڑیاں کیوں توڑتے ہیں؟ مطلب یہ سارا کچھ تو دکھا رہا ہے نا کہ آپ ڈرتے ہیں تحریک انصاف سے. وہ جیل میں بیٹھا ہے, اس کی تقریر تصویر تینوں بند ہے, اس کا ایک سپاہی چاہے وہ سہیل آفریدی ہو چاہے عامر مغل ہو, آپ اس کے ایک سپاہی سے بھی ڈرتے ہیں. آپ کی ٹانگیں کانپ جاتی ہیں, بلکہ آپ کی کام پہ ٹانگ جاتی ہیں شاہ زیب درانی صاحب کی اور ان کی حکومت کی اور ان کی ناجائز وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم کی, کہ وہ ادھر سے سہیل آفریدی چلتا ہے, ادھر سے پریس کانفرنس سے شروع کر دیتے ہیں, اس پہ گھٹیا بےہودہ الزامات لگاتے ہیں اس پہ, جی وہ منشیات فروش ہے, وہ فلانا ہے, وہ فلانا ہے, وہ فلانا ہے. وہ سب کچھ ہے, لیکن وہ وزیر اعلیٰ بننے سے پہلے یہ کیوں نہیں تھا؟ کوئی سنگل سٹیٹمنٹ اس کے بارے میں, کوئی سنگل اس کے خلاف کوئی درخواست, مغل صاحب پوچھ لیتے ہیں نا, پوچھ لیتے ہیں شاہ زیب صاحب سے, پوچھتے ہیں. شاہ زیب صاحب, آپ واقعی تحریک انصاف سے آپ لوگ ڈرتے ہیں؟
مجھے تو اب تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ ڈر کس چیز کا اور خوف کس چیز کا جو آپ کہہ رہے ہیں. اور پھر میں عامر صاحب سے بیٹھے ہوئے تو وہ تو کہہ رہے ہیں یہاں پر کہ میں ان سے سوال کروں گا مجھے یہ بتائیں کہ کیا آپ کی لیڈرشپ کہاں ہے؟ کیوں ایک سی ایم کے پی کو جو ہے نا وہاں سے اٹھ کے یہاں آنا پڑ رہا ہے اور موومنٹ کرنی پڑ رہی ہے؟ کہاں گئی آپ کی فرسٹ ایئر لیڈرشپ؟ کہاں گئی آپ کے فیڈرل کی جو ہے نا وہ جو آپ کہتے ہیں کہ جی ہم نے سب سے سب سے زیادہ ووٹ لیے ہیں اور ہمارے نمائندے کہاں گئے آپ کے جو فیڈرل کے ریپرزینٹیٹیوز؟ کیا وہ موومنٹ نہیں کر سکتے تھے یہاں پہ آ کے؟ جو ایک سی ایم اپنا جہاں پہ وہ صوبہ چھوڑ کر جہاں پہ دودھ اور شہد کی نہریں جو ہے نا پچھلے 15 سال سے بہنا شروع ہو گئی ہیں، وہ ان کو چھوڑ کے یہاں پہ آئے تھے کہ کیا سندھ کو جو ہے نا وہ ریسکیو کرنے آئے ہیں یا پنجاب کو ریسکیو کرنے آئے ہیں یہاں پہ؟ تو یہ مجھے اب تک سمجھ نہیں آ رہی کہ کس چیز کا خوف ہے ان کے پاس، ہے کیا، بچا کیا ان کے پاس؟ یہ تو خود ایک پیج پہ ہیں ہی نہیں. یعنی کہ آپ مجھے 4 لیڈر دکھائیں جو کبھی ایک جگہ اکٹھے ہوئے ہوں، ان کی ایک نیریٹو ہو ان کا. یہ علیمہ خان صاحبہ کہتی ہیں اسٹریٹ موومنٹ کریں، سلمان اکرم راجہ صاحب کہتے ہیں کہ جی بات چیت کے لیے اسپیس دی جائے، بیرسٹر گوہر صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے اپنے ہی صفوں میں جو ہے وہ ہمارے گناہ گار ہیں، انہوں کو تلاش کیا جائے. یعنی کہ اپنے ہی لوگ جو ہیں وہ آپس میں بٹے ہوئے ہیں. وہ افریدی صاحب یہاں پہ آئے صرف اپنی مارکیٹنگ کے لیے، انہوں نے اپنی صرف مارکیٹنگ کی. وہ یہاں پر آئے، انہوں نے 4 تصویریں کھنچوائیں اپنی، اس سے زیادہ کیا کیا؟ آپ مجھے کوئی لیڈرشپ دکھائیں ان کی، کہاں گئی ان کی لیڈرشپ؟ تھی کوئی ان کی لیڈرشپ ان کے ساتھ؟ وہ صرف آئے ہیں یہاں پہ صرف گھوم گھام کے اپنے جو ہے نا ویکیشن اور ہالیڈے مناتے ہوئے چلے گئے. ویرد ان کو اس طرح کی یہ حرکت کرنی بھی نہیں چاہیے تھی. ان کا اپنا صوبہ موجود ہے، اس صوبے کے اندر آئے دن وہاں پہ دہشت گردی ہو رہی ہے. وہ تو دہشت گردی کو بھی نہیں مانتے ہیں، وہ تو یہ کہتے ہیں یہ دہشت گردی جو ہے وہ افغانستان سے ایکسپورٹ نہیں ہو رہی ہے، افغانستان کی سرزمین. یہ ان کی ویڈیو کلپ ہے. افریدی صاحب کہتے ہیں افغانستان سے یہ دہشت گردی ایکسپورٹ نہیں ہو رہی ہے، افغانستان کی سرزمین استعمال نہیں ہو رہی ہے. اور اگر افغانستان کی سرزمین استعمال نہیں ہو رہی اور دہشت گردی ایکسپورٹ وہاں سے نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب وہ آپ کا ایک انٹرنل ایشو ہے کے پی کا. اور اگر وہ آپ کا انٹرنل ایشو ہے تو پھر اٹس اے شیئر فیلئر آن یور بہاف کہ آپ اسے مینیج نہیں کر پا رہے ہیں. اور آپ وہاں پہ دہشت گردی ہو رہی ہے، وہاں پہ آئے دن لوگ مارے جا رہے ہیں، وہاں پہ آئے دن لا انفورسمنٹ کی جو ہے وہ ہمارے جوان شہید ہو رہے ہیں. یونائٹڈ نیشنز کی رپورٹ ہے 2025 کے اندر 2025 میں افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف 600 حملے استعمال ہوئے. یہ میں نہیں کہتا، یونائٹڈ نیشنز کی رپورٹ کہہ رہی ہے یہ. اور ان معاملات میں کے پی کے جو سی ایم ہیں جو آپ کو کہتے ہیں مجھے 4 کروڑ کا عوام کا میں چیف منسٹر ہوں. ٹھیک ہے جی درانی صاحب، چھوٹی سی ہمیں بریک لینی ہے جی. بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں گفتگو کا سلسلہ. ویلکم بیک. گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. اس وقت ہمیں جوائن کر لیے رکن قومی اسمبلی شیر افضل مروت صاحب نے. مروت صاحب آپ کو بھی پروگرام میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں. سر ذرا آگاہ کیجیے گا، یہ پی ٹی آئی کی اصل میں پالیسی ہے کیا؟ یہ مفاہمت کی پالیسی ہے، مذاکرات کی پالیسی ہے، مزاحمت کی پالیسی ہے، اسٹریٹ موومنٹ کی پالیسی ہے کیا؟ اور جو اسٹریٹ موومنٹ کی بات کر رہے ہیں اس سے عقل حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ڈائیلاگ کی بات کرتے ہیں. ساتھ میں لاہور اور کراچی میں جو وزیر اعلیٰ صاحب گئے، پھر وہاں جو جس قسم کے واقعات پیش آئے وہ مفاہمت کے لیے خوش آئند نہیں تھے. تو یوں بلیاض مجموعی اگر تمام حالات کا جائزہ لے تو اصل میں نظر یہ آتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف چاہتی ہے کہ ان کے ساتھ مفاہمت کی کوششیں ہو جائے، لیکن اس کی جو مزاحمت کی طاقت ہے اس کو کمزور نہ سمجھا جائے. اب اس کمزور نہ سمجھنے کے لیے یہ تمام چیزیں ہو رہی ہے. اور میرا خیال یہ ہے کہ کوئی بھی مفاہمت کی کوشش اگر ہوگی تو اس کا سارا دار و مدار 8 فروری کے احتجاج پر ہے. آیا پاکستانی نکل آتے ہیں یا نہیں نکل آتے ہیں؟ اگر پاکستانی بھاری تعداد میں نکل آتے ہیں تو یہ ایک الارم بھیجے گا پاور کوریڈورز میں کہ حالات پی ٹی آئی کے لیے بدلے نہیں ہیں بلکہ عوامی قبولیت ابھی بھی ہے. اور اگر مایوس کن ہوتا ہے 8 فروری کا احتجاج تو مفاہمت جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کی مرضی سے ہوگی. وہ کرنا چاہیں گے تو کریں گے اور اپنے شرائط پہ کریں گے. اور سر آن گراؤنڈ کیا سچویشن ہے؟ کیا پی ٹی آئی اتنی پاپولر ہے؟ کیا اتنی اسٹرانگ ہے؟ کیا اتنی متحد ہے کہ ایک بڑا اور ڈیسائسو قسم کا احتجاج اور علامتی احتجاج جو کہ کرنا چاہ رہے ہیں، لاک ڈاؤن کرنا چاہ رہے ہیں، اس کو کر پائیں گے یہ لوگ؟ جی اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ عوام میں مقبولیت تو ہے، لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ نااہلی ہے، صلاحیت نہیں ہے اور نکما پن ہے کہ 2 سال سے
اس کو پی ٹی آئی کیش نہ کر پائی، بلکہ الٹا ہر ایک احتجاج گلے پڑا ہے. تو لہذا میں نہیں سمجھتا ہوں کہ 8 فروری تک کوئی اس طرح انقلابی تبدیلیاں ہوں گی یا پارٹی جو ہے سنجیدگی سے احساس کرے گی. جو 5 اگست کو جو احتجاج ہونا تھا، 14 اگست کو، یہ وتیرہ یہاں پہ یہ ہے کہ تاریخ کا اعلان کر کے یہ عوام پہ چھوڑ دیتے ہیں کہ اب عوام خود آئے گی. پارٹی کی سطح پہ کوشش ہے، کوئی موبلائزیشن، کوئی موٹیویشن، کوئی پارٹی کے اندر تنظیمی حرکتیں یا عمل، یہ ساری چیزیں مفقود ہوتی ہے، نظر ہی نہیں آتی ہیں. تو لہذا اگر پارٹی نے اپنے تئیں ملک بھر میں کوششیں نہیں کی اور صرف عوام پہ چھوڑ دیا کہ جی خان کے ساتھ یکجہتی کے لیے نکل آئے، تو یہ پاکستانی عوام ہے، ان کو کان و کان بھی خبر نہیں ہوگی کہ خان نے کوئی کال بھی دی تھی. اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ احتجاج اگر اسی طریقے سے یہ جاری رہے تو کوئی مؤثر احتجاج ہوگا. تو سر یہ پنجاب کی قیادت کہاں رہ جاتی ہے، سندھ کی قیادت کہاں رہ جاتی ہے؟ وہ کیوں نہیں لوگوں کو موبلائز کر پا رہے؟ اور سی ایم کے پی کو آنا پڑ رہا ہے، پنجاب کا دورہ بھی انہیں کرنا پڑا ہے، سندھ کا دورہ بھی انہیں کرنا پڑا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو فرائض تقسیم کرنے چاہیے نا. ابھی لاہور کا دورہ تو بہت کمزور تھا اور سندھ کا دورہ قدرے اچھا تھا، لیکن وہ بھی اس طرح امپریسو نہیں تھا کہ لاکھوں لوگ نکلے. کروڑوں کا شعار ہے، تو اگر چند ہزار نکلے ہیں تو اس کو کامیابی نہیں جتانی چاہیے. پاکستان تحریک انصاف کو کروڑوں کے ووٹ ملے ہیں. پارٹی کو یہ سوچنا چاہیے کہ لوگ موبلائز کیوں نہیں ہو رہے ہیں. کیا وہ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے پارٹی پہ در پہ احتجاجی تحریکوں میں ناکامی سے دوچار ہو رہی ہے؟ کیا وہ وجوہات ہیں کہ مقبولیت کے باوجود بھی عوام جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ نکلنے سے قاصر ہیں؟ تو لہذا ان تمام چیزوں کا ادراک کر کے فرائض منصبی تفویض ہو. اور سب سے اہم بات جو 2 سال میں پی ٹی آئی نہیں کر پائی، پنجاب میں تنظیم نہ ہونے کے برابر ہے، سندھ میں تنظیم اگر ہیں بھی تو اتنی تقسیم ہے، اتنے گروپنگ ہے، باقی صوبوں میں بھی نہ ہونے کے برابر ہے. ماں سوائے خیبر پختونخوا کی پی ٹی آئی کہیں پر بھی تنظیمی طور پر انٹیکٹ نہیں ہے. تو لہذا جب تک پارٹی تنظیمیں نہیں بنائے گی، پارٹی کوئی اپنا چین آف کمانڈ نہیں بنائے گی، کنٹرول سینٹر نہیں بنائے گی، یوں اس طرح ہوا میں تو پاکستانیوں نے نہیں نکلنا ہے. ٹھیک ہو گیا سر. آپ نے کہا کہ تنظیمی کمزوریاں جو ہیں پی ٹی آئی کی وہ جو ہیں وہ سامنے آئیں. آپ ہمارے ساتھ رہیے. شاہ زیب درانی صاحب، آپ تو مذاکرات کے بھی بڑے حامی تھے، وزیر اعظم نے کئی دفعہ مذاکرات کی آفر کی ہے. کیا آپ کی آفر اب بھی ویلڈ ہے اور اس میں اصل رکاوٹ ہے کیا؟ کیونکہ ایک جانب آپ مذاکرات کی بھی بات کر رہے ہیں، دوسری جانب سختی بھی کر رہے ہیں، ملاقات بھی نہیں ہونے دے رہے آپ. تو اصل میں حکومت کا موڈ کیا ہے؟ جی دیکھیں، آپ نے کہا نا کہ مسئلہ کیا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی خود جو ہے وہ ایکچولی یہ یا تو ان کی کوئی لیڈرشپ ہو، کوئی ڈیسیجن میکر ہو ان میں تو ہی کوئی بات چلے. یہ تو وہ 3 عورتیں 3 کہانیوں والی بات چل رہی ہے ایک طرف، وہ اور گیم آف تھرون چل رہی ہے. علیمہ خان صاحب اپنے لیے جو ہے نا وہ ایک لائن کھینچ رہی ہیں، بشرا بی بی اپنی لائن کھینچ رہی ہیں، اور پھر ان کے جو سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ وہ اپنی لائن کھینچ رہے ہیں. تو آپ نے بات کی مذاکرات کی. مجھے بتائیں، جس دن پرائم منسٹر نے اوتھ لیا، انہوں نے اس دن پہلے دن ہی فلور آف دی ہاؤس پہ کھڑے ہو کے یہ کہا کہ مذاکرات ہی معاملے کا حل ہے، ہم آگے بڑھتے ہیں. ہم نے ڈے 1 سے ان کی طرف جو ہے نا ہاتھ بڑھانے کی کوشش کی. اس کے بعد ڈی پی ایم ڈار صاحب نے جو ہے نا یہ بات کی، بار بار جو ہے نا کھڑے ہو کے کہ جی ان سے آئے بات کرتے ہیں. رانا ثناء اللہ جو ہے نا وہ بار بار ان کو مشورہ دے رہے ہیں کہ جی آئے بات کرتے ہیں. ایاز صادق صاحب نے کمیٹی بنائی، کمیٹی میں جو ہے نا ان کو بار بار آفر کی. دسمبر 2024 سے لے کر جنوری 2025 تک 4 راؤنڈ جو ہے نا مذاکرات کے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد سڈنلی ایک دم خود یہ بھاگ جاتے ہیں وہاں سے. کبھی یہ محمود خان صاحب کو جو ہے نا آگے لے آتے ہیں، پھر اچانک سے وہ کمیٹی ڈیزالو کر دیتے ہیں، پھر اسد کیسر صاحب کو بنا دیتے ہیں، پھر ان کو جو ہے نا یہ اپنے ریٹریکٹ کر جاتے ہیں اپنے جو ہے نا انسٹانس سے. یہ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ مجھے تو اس اب تک یہ آنیسٹلی یہ بات ان کی سمجھ ہی نہیں آتی ہے. اچھا کہتے ہیں ہم ان سے بات نہیں کریں گے، بار بار. ابھی عامر مغل صاحب بھی کہہ رہے فارم 47 کی حکومت، فارم 47 کی حکومت. تو اگر فارم 47 کی حکومت 3 صوبوں میں ہے تو کیا چوتھے صوبے میں کیا فارم 47 کی حکومت بنانے میں تب کوئی پرابلم ہو رہی تھی بنانے والوں کو، یا وہاں پہ نہیں بنا سکتے تھے؟ اور اگر وہاں پہ وہ نہیں بنا سکے تو اس کا مطلب یہاں پہ بھی نہیں ہے. تو آپ دونوں طرف یہ بات مان لیں کہ یا تو پوری کی پوری حکومت 4 صوبوں میں 47 کی ہے یا 4 میں نہیں ہے. یہ تو پاسبل نہیں ہے کہ صرف 3 جگہ پہ وہ جو ہے نا اسٹیبلشمنٹ 47 کر سکتی تھی، چوتھی جگہ وہ کر نہیں سکتی تھی.
اچھا پھر یہ کہتے ہیں فارم 47 والوں سے ہم بات نہیں کریں گے. اب اگر فارم 47 والوں سے بات نہیں کریں گے، کس سے بات کریں گے آپ؟ ہم جی اسٹیبلشمنٹ سے. تو پھر اسی اسٹیبلشمنٹ کو آپ جا کے جو ہے نا وہ باہر نکل کے کہتے ہیں کہ یہ میر جعفر اور میر صادق ہے. اسی اسٹیبلشمنٹ کے جو ہے وہ نمائندے کو، ترجمان کو جو ہے نا آپ کہتے ہیں کہ آپ ہیں کون؟ ان کے خلاف پھر آپ نے کیمپین شروع کر دی. اسی اسٹیبلشمنٹ کی سربراہ کو، سی ڈی ایف کو جو ہے نا آپ نے ان کے خلاف ایک کیمپین شروع کر دیا. آپ نے ان کو کن کن القابات سے جو ہے نا نوازنے کی کوشش کی، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ ہمیں اسپیس دی جائے. اب آپ کس سے اسپیس مانگ رہے ہیں؟ آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ نہ آپ بات کرنا چاہتے ہیں، آپ حکومت سے بات نہیں کرنا چاہتے، پھر آپ حکومت کو بلیم کرتے ہیں حکومت ہمیں جو اسپیس نہیں دے رہی ہے. آپ اسٹیبلشمنٹ سے بات نہیں کرنا چاہتے، آپ کہتے ہیں ہم ان سے بات کریں گے لیکن ہم ان سے بات نہیں کریں گے. پاکستان تحریک انصاف تو یہ کہہ رہی ہے کہ ہم احتجاج کریں گے، اسٹریٹ موومنٹس لوگوں کو موبلائز کریں گے اور 8 فروری کو پہیہ جام کریں گے. لیکن عامر مغل صاحب، رانا ثناءاللہ صاحب نے چند روز پہلے کہا تھا، کہتے ہیں ہم بات کریں گے، دوسری طرف جاتے ہیں جو ہے نا علیمہ خان صاحبہ کھڑی ہو جاتی ہیں اور اسٹیٹمنٹ دیتی ہیں کہ ہم آج سے کوئی مذاکرات نہیں کریں گے اور ہم پوچھتے ہیں سر مغل صاحب سے. مغل صاحب، آپ کہتے ہیں کہ ہمیں اسپیس دیا جائے. جب آپ کو اسپیس دیا جاتا ہے، آپ کے لیے کمیٹی بنائی جاتی ہے، آپ کو عامر مغل صاحب، صادق صاحب کہتے ہیں آئے ہم سے بات کریں. آپ کو عامر مغل صاحب آفر کر رہے ہیں، آپ کو پرائم منسٹر آف پاکستان آفر کر رہے ہیں بات چیت کرنے کے لیے، آپ کہتے ہیں ہم ان سے بات نہیں کریں ٹھیک ہے. کرنا کیا ہے آپ نے؟ سر پوچھ لیتے ہیں نا مغل صاحب. رانا ثناءاللہ صاحب نے کہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف اپنی تحریک کا شوق پورا کر لے اور تحریک کی ناکامی کے بعد ان کو واپس میز پہ ہی آنا ہے، مذاکرات ہی ان کو کرنے پڑیں گے. یہ جتنا آپ نے ٹائم دیا ہے شاہزیب درانی کو، اس سے زیادہ مجھے مل سکتا ہے؟ جی جی سر، اس سے ڈبل ملے گا آپ کو. میں نے کہا جتنا آپ نے شاہزیب درانی صاحب کو دیا، اس سے زیادہ مجھے دے سکتے ہیں آپ؟ سر اس سے زیادہ ملے گا آپ کو، فرمائیے. جی دیکھیں، شیر افضل مرود صاحب کی تو میں بات کوئی سن نہیں سکا چونکہ وہ کوئی سگنل پرابلم تھی، مجھے کوئی بات سمجھ. شاہزیب درانی صاحب نے جو باتیں کی ہیں میں کوشش کروں گا ان کا جواب دوں. اصل میں نا ان کو پریشانی یہ ہے، شاہزیب درانی اینڈ کمپنی 2 صوبوں میں ناجائز حکومت بنائی اور تیسرے میں جو ہے وہ زرداری صاحب نے بنا لی. کیا زبردست لاجک پیش کیا درانی صاحب نے. درانی صاحب کمال کی لاجک آپ نے پیش کیا کہ اگر 3 صوبوں میں بن سکتی تھی فارم 47 کی حکومت تو چوتھے میں کیوں نہیں بنی؟ یہ آپ نے بڑی زبردست دلیل دی اپنے سچا ہونے کی. آپ دوسرے لفظوں میں یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا نہ خواستہ کوئی چور آ کے ایک گاڑی چوری کر کے لے جائے شاہزیب درانی کے گھر سے، اور شاہزیب درانی کے کہ اس نے میرے گھر سے گاڑی چوری کیا، تو وہ چور یہ کہے گا بھائی اگر میں اتنا ہی بڑا چور ہوتا تو تمہارے گھر میں تو 2 گاڑیاں کھڑی تھی، میں 2 کیوں نہیں لے کے گیا؟ تو میں اس ایک گاڑی کو رہوں گا جو شاہزیب درانی کی چوری ہوئی ہے کہ میں دوسری کے جسٹیفیکیشن دینا شروع کر دوں گا کہ چور کو، اگر وہ چور تھا تو وہ دوسری کو نہیں لے کے گیا؟ بھائی بات یہ ہے کہ آپ نے 3 صوبوں میں حکومت لوٹ لی، ہم نے اس کو رونا ہے نا کہ ہم اس کو رونا شروع کر دیں کہ چوتھی آپ نے کیوں نہیں لوٹی ہے. آپ اس کا جواب دیں کہ آپ نے 3 صوبوں میں لوٹی ہوئی ہماری حکومت جو ہے اس پہ آپ نے قبضہ کیوں کیا ہے؟ آپ فارم 45 قوم کے سامنے پیش کر دیتے. آپ نے فارم 45 جب طریقے صاحب نے پیش کیا، آپ آج تک کسی فورم پہ آپ فارم 45 نہیں پیش کر سکے، بلکہ الٹا آپ نے الیکشن ایکٹ چینج کر دیا اور آپ نے سٹنگ ہائی کورٹ کے ججز کی جگہ آپ اس میں ریٹائرڈ ہائی کورٹ کے ججز لے آئے. یعنی کہ آپ نے میلافائٹی طریقے سے الیکشن ہارنے کے بعد جعلی اکثریت، ناجائز حکومت کے ساتھ آپ پارلیمنٹ میں آئے، وہاں آ کے آپ نے الیکشن ایکٹ ہی چینج کر دیا. جسٹس طارق صاحب ہیں جو جنہوں نے اسلام آباد کا، جن کو ہائی کورٹ کا بنایا تھا ٹریبونل، الیکشن ٹریبونل، انہوں نے فارم 45 مانگے تو ان کی 40 سال پرانی سروسز جو ہے وہ بھول کے ان کی ڈگری جعلی قرار دے دی اور ان کی جگہ ایک ریٹائرڈ جج کو بنا دیا الیکشن ٹریبونل کا انچارج اور قانون تبدیل کر دیا. یہ تو آپ کی لیجیٹیمیسی ہے آپ کی گورنمنٹ کی. اب دوسری انہوں نے بات کی تھی کہ ان کے پاس چونکہ سہیل آفریدی کے پاس اور کوئی کام نہیں ہے، اس لیے وہ سندھ بھی پہنچ جاتا ہے اور پنجاب بھی پہنچ جاتا ہے، اور وہ سندھ اور پنجاب کی قیادت کدھر ہے اور باقی قیادت کدھر ہے؟ بھائی باقی قیادت جو ہے وہ ہر وقت میدان میں کھڑی ہے. سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں وہ سندھ کے دورے میں بھی سہیل آفریدی کے ساتھ تھے اور پنجاب کے دورے میں بھی وہ سہیل آفریدی کے ساتھ تھے. اب باقی بات رہی کہ سہیل آفریدی کو کیوں یہ ذمہ داری دی گئی ہے؟ اس لیے کہ عمران خان نے کہا، آج عمران خان کہ شیر افضل مروت جو ہے وہ اسٹریٹ موومنٹ کو لیڈ کرے گا تو ہم سارے شیر افضل مروت کے پیچھے چل پڑیں گے. آج عمران خان نے کہا سہیل آفریدی لیڈ کرے گا تو ہم سارے سہیل آفریدی کے پیچھے ہیں. آج عمران خان کہ عامر مغل اس کو لیڈ کرے گا تو عامر مغل اس کے پیچھے ہے. عامر صاحب کوئکلی اگر یہ بتا دیں آپ مذاکرات یا مزاحمت؟ میں نے آپ سے کہا تھا ان سے زیادہ ٹائم مجھے دے دیں. آپ نے ان سے زیادہ لے لیا ٹائم آپ نے. اب باقی آپ کی بات رہی کہ باقی لوگ کدھر ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ کیا کمال کی تحریک چلائی ہوئی ہے علیم عادل شیخ نے سندھ میں
سہیل آفریدی تو ابھی گئے ہیں نا, تو کیا آپ کو نظر نہیں آ رہا پچھلے 2-3 سال سے حلیم عادل شیخ نے جس طرح پورے سندھ کو اٹھا کے رکھا ہوا ہے, پورے کراچی کو اٹھا کے رکھا ہوا ہے, اور جس بہترین طریقے سے وہ موبلائزیشن کرتے ہیں, احتجاج کرتے ہیں, اور ہر موقع پہ بڑی پرو ایکٹیو تنظیم ہے سندھ کی اور کراچی کی, میں اس پہ خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں ان کو. دوسرا آپ کہتے ہیں پنجاب میں آپ بتائیں کہ ہماری پنجاب کی صدر ہیں, ان کو آپ نے 40 سال کی قید کی سزا دے دی ہے. اب آپ کہتے ہیں کہ وہ جیل چلی جائیں, وہ خود اگر گراؤنڈ پہ نہیں آ سکتی, لیکن بہترین کام کر رہی ہیں عالیہ حمزہ. پورے پنجاب میں مزاحمت ہو رہی ہے. دیکھیں نا فسطائیت کس کے ساتھ ہے. ہم ایک سیاسی تنظیم ہے, ہم سیاسی لوگ ہیں, ہم سیاسی طریقے سے موومنٹ چلاتے ہیں. ہمارے پاس کوئی ہتھیار تو نہیں ہے کہ ہم جا کے حملہ کر دیں. ہمیں گولیوں سے مارا جاتا ہے, ہمیں گرفتار کیا جاتا ہے, ہمارے کاروبار کو تباہ کیا جاتا ہے, ہماری گاڑیاں توڑی جاتی ہیں, ہمارے بیوی بچوں کو اٹھایا جاتا ہے, ہمارے اوپر ناجائز کیسز بنائے جاتے ہیں. میں آپ کے ٹھیک سامنے ہے, میرے اوپر قطع کلامی کی معذرت, چونکہ وقت بالکل کیسز ہیں. ختم ہو گیا. عامر مغل صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. سینیٹر شاہ زیب درانی صاحب, شریف افضل مروت صاحب, آپ کا بھی بہت شکریہ. پروگرام کا وقت بھی ختم ہو جاتا ہے, اجازت دیجیے. اللہ.